कैसे डॉक्टर साहब आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया अंबर, आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया जी, और अब मेरे तमाम सामीन को जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अलैकुम और खुश आमदीद। जी। सामीन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप देख भी रहे हैं, तो बिल्कुल आप फेसबुक पे भी लाइव हमें देख सकते हैं। इस वक्त हॉट एफएम 105 के फेसबुक पेज पर हमें आप लाइक करके वहाँ वीडियो भी देख सकते हैं और हमेशा की तरह कॉल करके भी हमसे सवालात शामिल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आज का हमारा अहम टॉपिक सेहतमंद ज़िंदगी और सेहतमंद दिल है तो सेहतमंद ज़िंदगी है। तो इससे क्या मुराद है, सेहतमंद दिल और सेहतमंद ज़िंदगी? अगर हम इस टॉपिक को समझना चाहें तो क्या मतलब है, आसान लफ्ज़ों में? देखें, ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट सब लोगों को पता है कि अगर आप सेहतमंद हैं, जी अगर आप सेहतमंद हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ज़िंदगी अच्छी है और आपके तमाम लोग जो आपसे रिलेट करते हैं वो सब लोगों की ज़िंदगी भी अच्छी है। बिल्कुल। सेहतमंद होने का मतलब, सेहतमंद दिल होने का मतलब ये है कि देखिए, दिल की बीमारी अनफॉर्चुनेटली या हम ये कहें कि एक ऐसी बीमारी है जिससे सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं पूरी बिल्कुल। दुनिया में। बिल्कुल। लोगों को पता नहीं है, लोग समझते हैं लोग कैंसर से ज़्यादा मर रहे होते हैं, लोग समझते हैं लोग एक्सीडेंट से मर रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसा मैं नहीं आपको है। बता दूं कि दिल की बीमारियों से सबसे ज़्यादा अमवात होती है। और अगर हम अपने दिल का ख्याल रखें, अपने दिल को सेहतमंद रखें, तो यकीनन हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इसमें सिर्फ अमवात इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर ज़िंदा हैं लंबे टाइम तक, तो क्या आप सेहतमंद तरीके से ज़िंदा हैं या नहीं है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिल का बहुत अच्छा ख्याल रखें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और कहीं मैं एक जगह पढ़ रही थी कि अल्लाह ताला ने आपका दिल इतना मजबूत बनाया है कि अगर 75 या 80 साल से पहले अगर आपको दिल को कुछ हो रहा है तो वो सब आपकी ही गलती है, वरना तो 80 साल तक आपका दिल जो है ना वो सेहतमंद रह सकता है। ये सही है वैसे ये बात? बिल्कुल सही है, अगर आप अपने दिल का ख्याल रखें तो आपकी सेहत खुद ब खुद ठीक रहेगी। और दिल, क्योंकि देखें, दिल को अल्लाह ताला ने सेंटर में इसलिए दिया है कि ये एक्चुअली पूरे आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। इवन यहाँ तक कि मैं आपको ये बता दूं कि दिमाग का कंट्रोल भी दिल के थ्रू होता है, क्योंकि ऑक्सीजन आप अगर कहीं पर नहीं पहुंचाएंगे, जो दिल के पंप करने से पहुंचता है, तो जिस्म का कोई भी हिस्सा है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसलिए इसकी बहुत अहमियत है और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही आप है। सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम दिल की बीमारियों पे यकीनन अभी और बात करेंगे, लेकिन मैं इससे पहले जानना चाहती हूँ कि लाइफस्टाइल, जिसे हम तर्ज ज़िंदगी भी कहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि दिल की बीमारियों की जो बढ़ती हुई वजह है उससे हमारा लाइफस्टाइल का कितना कनेक्शन है? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल ये कि ये तमाम लोगों को इस बात के ऊपर कंसंट्रेट भी करना चाहिए। देखिए, लाइफ़स्टाइल ही एक्चुअली आपके दिल की बीमारियों से बचाने का तरीका है। हम दिल की बीमारियों को 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करें, तो सबसे पहली चीज़ जिससे हम बच सकते हैं, जिससे बचा सकते हैं, वो प्रिवेंशन है। अगर हो जाती है बीमारी तो वो क्योर होता है, यानी इलाज होता है, और उसके बाद फिर हम इसको रिहैबिलिटेशन, यानी हम उसके बाद की अपने तर्ज ज़िंदगी के ऊपर दोबारा कॉन्सनट्रेट करते हैं। तो देखिए, अगर सेंटर में आप इलाज से पहले जाएं और इलाज के बाद जाएं, तो दोनों जगह पर तर्ज ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके खाने का टाइम, आपके सोने का टाइम, आप किस तरह, क्या कौन सी गज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर कितना आराम करना है आपने, कितनी एक्सरसाइज करनी है, और बाकी वो तमाम दूसरे फैक्टर्स जो कि दिल की बीमारियों को की तरफ लेकर जाते हैं, उन सब से बचना ज़रूरी है। जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं एक लफ्ज़ में बताना चाहता हूँ कि लाइफस्टाइल का मतलब आप वो तर्ज ज़िंदगी जिसमें आप अपनी डाइट का, यानी अपने खाने पीने का ख्याल रखें, और अपनी वर्जिश का ख्याल रखें। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में दिल की बीमारियों का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। स्पेशली हम देख रहे हैं कि यंग बच्चों के अंदर भी ये मर्ज मौजूद होता चला जा रहा है। तो आप मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या देखते हैं? वैसे तो आपने बताया ही खाने पीना और ये सब कुछ, लेकिन आप दिल की बीमारियों के स्पेशली क्या देखते हैं? क्या स्ट्रेस और ये तमाम चीज़ें भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं? बिल्कुल कनेक्टेड हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, अगर हर 5 में से एक शख्स ऐसा है जिसको दिल की बीमारी हो रही, ये मैं आपको इंटरनेशनल डेटा बता रहा हूँ, जो यूएस का डेटा है, जिसमें हर 5 में से एक शख्स दिल की बीमारी में मुब्तला है। पाकिस्तान के अंदर ये रेशो 4 में से 1 पे आ जाता है। तो अब ठीक आप है। देखें कि हमारी कंट्री, यानी हमारा मुल्क, कितनी तेज़ी से इस बीमारी की तरफ बढ़ रहा है।
اور اس میں جو میجر رسک فیکٹرس ہیں اس میں زیادہ امپورٹنٹ ان رسک فیکٹرس کو یا ان چیزوں کو سے بچنا ہے جس کو آپ روک سکتے ہیں، جس کو ہم ماڈیفائبل رسک فیکٹر کہتے ہیں۔ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ایج ہے، ایج ایک رسک فیکٹر ہے، ایج کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا آپ کے پاس آپ کا فیملی ہسٹری ہے، فیملی ہسٹری کے تھرو یعنی ایک کسی کی فیملی میں اگر دل کی شکایت ہے تو اس میں آنے کے چانسز ہیں ان کے بچوں میں، تو وہاں پر بھی رسک آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ جو میجر چیزیں ہیں کہ آپ کو اگر ڈائبٹیز ہے تو اس کو بہت اچھا کنٹرول کریں، بلڈ پریشر ہے تو اس کا اچھا کنٹرول ہونا چاہیے، اگر جسم کے اندر کولیسٹرول کی زیادتی ہے تو اس کا اچھا کنٹرول ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی لائف سٹائل بہت ہی سیڈنٹری ہے، آپ بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا ہر چھوٹے چھوٹے کام گاڑی پہ بیٹھ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو بند کرنا چاہیے۔ 20 منٹ کی ڈیلی واک اچھی ہوتی ہے ایٹ لیسٹ، تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہے۔ لیک آف ایکٹیویٹی جو ہے نا یہ بھی ایک رسک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جنک فوڈ ہے، ہم جس کے پیچھے ہمارے بچوں سے لے کے بڑے تک ہم آ گئے، تو یہ جنک فوڈ بالکل بند ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑا رسک ہے۔ تو یہ میجر 5 رسک فیکٹر ہیں جو ماڈیفائبل ہیں، اور باقی جو 2 میں نے بتایا وہ نان ماڈیفائبل ہیں، جن میں آپ کی فیملی ہسٹری اور آپ کی ایج ہے۔ لیکن یہ 5 رسک فیکٹر کو ہم بہت آسانی سے ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جو آج کل ہمارے بچے سارا سارا دن بیٹھ کر لیپ ٹاپ اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے اور پھر ساتھ ساتھ کھا بھی رہے ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے اندر موٹاپے کی وجہ بھی بنتی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک یہاں پر ڈسکس کیا ہے، کیونکہ میں یہ میسج اپنے ان والدین کو بھی دینا چاہ رہا تھا جو اپنے بچوں کو یہ KFC اور پیزا جیسی چیزوں پر انہوں نے لگا کے رکھا ہے۔ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ساری ڈائٹ بھی لینی چاہیے، لیکن اوبیسٹی بہت کامن ہے، اور ابھی چند سال پہلے WHO نے اوبیسٹی کے کرائیٹیریا پہ یہ کلیئرلی لکھا تھا کہ بچوں کے چائلڈ اوبیسٹی بہت زیادہ رسک ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ اور کچھ جگہوں کے اوپر تو انہوں نے یہ جنک فوڈ اسکولوں کے اندر بند کر دیا ہے کہ آپ اسکولوں میں جنک فوڈ نہ دیں۔ تو ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ہمارے بچے آج کل کے دور میں فزیکل ایکٹیویٹی میں نہیں ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم پورے دن کرکٹ کھیلتے رہتے تھے، اب ہمارے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن وہ بیٹھ کر کھیلتے ہیں کس پہ؟ موبائل فون کے اوپر۔ تو لیپ ٹاپ اور موبائل فون کا کلچر بالکل ختم تو نہیں کر سکتے، وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں، لیکن اس کو کٹ ڈاؤن کریں اور بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی پہ رکھیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جنک فوڈ کی بھی ویک میں 1 دن رکھیں، باقی دنوں میں فروٹس کا استعمال کرائیں۔ فروٹس آپ کے ٹیبل پر ہونا ضروری ہے، اور بچوں کو فروٹ ضرور استعمال کروائیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، جس کے اندر وزن کم کرنے کے لیے جنک فوڈ، فزیکل ایکٹیویٹی اور یہ جو آپ کا موبائل فون کا اور لیپ ٹاپ کا کلچر ہے، اس کو کٹ ڈاؤن کریں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ اگر دل کے امراض کی بات کرتے ہیں، ہم نے فیکٹرز تو بات کر لی کیا کیا کن وجوہات کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب دل کے امراض کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ دیکھیں دل ایکچولی ایک آرگن ایسا ہے جس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں، تو دل کی بیماری بھی اسی طرح سے ان تمام ریلیٹڈ فیکٹر سے ریلیٹ کرتی ہے۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں۔ سب سے زیادہ کامن جو دل کی بیماری ہے، نارملی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا دوسرے لفظوں میں سینے میں درد ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو ایک ایریا ہے دل کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ دل کی نالیوں میں، جس کو ہم شریان کہتے ہیں، اگر اس میں کوئی بلڈ کا کلوٹ آ جائے، بلاکیج ہو جائے، تو اس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بیماری ہے۔ اس کے علاوہ دل کے بہت سارے اور فیکٹرز ہیں، جس میں ایک چیز ہم کہتے ہیں جس کو ہم ویلو کہتے ہیں۔ ویلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دل کے اندر کے وہ دروازے جن کے تھرو جو ہے نا بلڈ کا اندر سے باہر آنا جانا ہوتا ہے۔ تو دوسری بیماری ویلو کی ہو سکتی ہے۔ ویلو کی بیماری زیادہ تر کنڈیشن میں بچپن سے ہوتی ہے، جو شاید بعد میں جا کر کے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے جب کوئی سمٹمز ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تیسری جو چیز ہے دل کی بیماری میں، وہ ہے دل کے اپنے آرگن میں، جیسے دل میں سوراخ ہوا ہوا ہے، اور اندر جو اس کے دروازے کے علاوہ جو اس کی دیواریں ہیں اس میں کہیں سوراخ ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس کو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز، جو بچپن سے اکثر ہو جاتا جو ہے، بچوں کے اندر بھی زیادہ کامن ہے، یہ بچوں میں ہی زیادہ کامن ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز ہے دل کے پٹھوں کی بیماریاں، پٹھوں کا کمزور ہونا۔ پٹھوں کا کمزور ہونا بھی بہت امپورٹنٹ بیماری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بار بار پھیپھڑوں میں پانی آتا ہے۔ یہ بچوں میں بھی کامن ہے، بڑوں میں بھی کامن ہے۔ ایک اس کی سب سے بڑی وجہ شریان کی بلاکیجز ہیں، لیکن اگر وہ بلاکیجز یا شریان کی تنگی کی وجہ سے نہیں ہے تو انفیکشن بھی یہ کاز کر سکتا ہے، اور کئی دفعہ یہ پریگننسی کے دوران اور پریگننسی کے بعد خواتین میں بھی ہوتا ہے۔
تو یہ اچھا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ دل کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام بیماریوں کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے, اور ایک اچھے کارڈیولوجسٹ کی نشانی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سارے فیکٹرز کو سامنے رکھے اور اس کے بعد اپنی ڈائگنوسس بنائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے جب آپ نے یہ دل کے امراض سب بتائے, دیکھیں کچھ تو ایسے ہیں جو پریگنینسی کے دوران ہی ڈائگنوز ہو جاتے ہیں بچوں کے اندر, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ہیریڈیٹری پرابلم ہے, ایک فیملی میں دل کی بیماری ہے ہی ہے, تو کیا جو ان کی فیملی ہے, امیجیٹ فیملی, تو ان کو کس عمر میں اسکریننگ جو ہے نا وہ کر لینی چاہیے کہ تاکہ وہ کسی میجر مسئلے کا شکار نہ ہو سکیں؟ اس میں دونوں چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا بچہ ہے, پہلے میں بچے کی بات کر لوں پھر میں اوپر آتا ہوں. اچھا, دیکھیں, اس سے پہلے سوری آپ کی بات کر رہی ہوں, کال لے لوں میں. جی جی بالکل. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مجھے یہ پوچھنا ہے, میں پہلے بھی سر کال کرتی رہتی ہوں شاید آپ کے پروگرام میں. جی آپ جی بالکل. بہت اچھا آپ کا پروگرام ہوتے ہیں, اللہ آپ کو ترقی دے, صحت دے, تندرستی دے. لیکن مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرا نواسا ہے 2.5 سال کا, تو وہ جب روتا ہے نا تو ایک سانس میں چلا جاتا ہے اور اس کے ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں اور پیلا پڑ جاتا ہے. یہ بھی کوئی دل کا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی بالکل, اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی دل میں سوراخ ہو یا کسی جگہ پر کوئی پرابلم ہو. تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اگر رونے کے دوران وہ نیلا پڑتا ہے تو آپ کسی پیڈیاٹک کارڈیولوجسٹ, جس کو ہم بچوں کے دل کے امراض کے اسپیشلائز ڈاکٹر ہوتے ہیں, آپ ان کو دکھائیے تاکہ وہ ان کا ایک ایکو, جس کو ہم دل کا الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں, وہ کرے اور وہ یہ دیکھ لیں. اور اگر ارلی ایج کے اوپر یہ کوئی دل کی چیز ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو اس کو بہت آسانی سے اس وقت سیٹل کیا جا سکتا ہے یا ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو بالکل ہو سکتا ہے اس سے ریلیشن ہے, اور آپ پہلی فرصت میں ان کو کسی بھی اچھے پیڈیاٹک کارڈیولوجسٹ کو دکھائیے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اپنا جو پچھلا سوال کنٹینیو کر رہے تھے, آپ پہلے بچوں کے بارے میں آپ پہلے بتا رہے تھے. جی, تو دیکھیں ہیریڈیٹی پرابلم بچوں کے اندر بھی آ سکتی ہے. دل کی کنجنائٹل یعنی جس میں اسٹرکچرل ہارٹ ڈیزیز ہم کہتے ہیں, جس میں ویلو کا مسئلہ ہو سکتا ہے, جس میں سوراخ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ایسی چیزوں میں اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اسکول میں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی میں یا اپنے کوئی بھی کھیل کود میں پرابلم ہو رہی ہے, تو اس کو فوری طور پہ آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھا دیجیے. اور اگر ان کو انیشیلی کوئی چیز ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو اسکرین آؤٹ کر لیں. لیکن ہر بچے کو اس طرح سے اسکرین آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں, انٹل انلیس کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ مجھے کوئی پرابلم کوئی ایسا سمٹم نہ ایسے کوئی سمٹمس نہ آ رہے ہوں. جہاں تک بڑوں کا تعلق ہے, بڑوں میں دیکھیں دل کی بیماری زیادہ تر 65 ایئرس کے بعد کامن ہے. جو کہ ہم کون سی بیماری, وہ جو دل کی نالیوں کی بلاکیجز, جن کو ہم ہارٹ اٹیک یا انجائنا کی شکایت کہتے ہیں, اس کی اسکریننگ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ رسک فیکٹرس ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے, اس کے ساتھ وہ اسموکر بھی ہے, اس کو بلڈ پریشر بھی ہے, ایسے پیشنٹس کو اگر آپ کے پاس وہ 60 سال کی عمر میں آ رہے ہیں تو ان کو اسکرین آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ڈفرینٹ اسکریننگ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اب کافی سارے آ گئے ہیں. ڈیفینیٹلی اس وقت وہ سارے ٹیسٹ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن آپ ایسے موقع پر اپنے اگر کسی ڈاکٹر سے ملیں گے, کیونکہ پریونٹیو کارڈیولوجی کی کلینک ہوتی ہے اور وہ ہمارے پاس پٹیل ہاسپٹل میں بھی ویسے موجود ہے, جس میں ہم ہارٹ ڈیزیز کی پریونشن سے ریلیٹڈ کچھ اسکریننگ ٹیسٹ کرتے ہیں, جس کے بیسس کے اوپر آپ بتا سکیں کہ وہ لوگ ان کے لیے کیا کرنا ہے. باقی جو دوسری رسک ہیں وہ اس وقت فیمیل کے اندر کامن ہے, اب بہت زیادہ کامن ہو گئے ہیں, اسپیشلی ینگ ایج میں, میل اور فیمیل دونوں میں. تو کچھ میل اور فیمیلز جو ینگ ہیں ان کو بھی اسکرین آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, جن کے اندر اگر فیملی ہسٹری ہے, جس کو ہم پری میچور کارنری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں, جن کو اگر جس کی عمر یہ ہے کہ اگر مردوں میں 50 سال کی, مردوں میں 40 سال کی عمر میں کسی کو فیملی میں دل کی شکایت ہوئی ہے اور خواتین کے اندر 50 سال کی عمر میں ہوئی ہے, تو ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے, ان کو اسکرین آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم اسکریننگ یا ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں, ایک اینجیوگرافی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو سب سے پہلا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے آپ دل کی پوری پکچر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ کب کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ یہ ٹیسٹ بہت زیادہ مس یوز بھی ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اینجیوگرافی ایک انویزو ٹیسٹ ہے اور اس کے اپنے ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اگر اس ٹیسٹ کی مینڈیٹری ضرورت, یعنی جس کو ہم کہیں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے, تو یہ ٹیسٹ کرائیں, ورنہ آپ اس کے علاوہ نان انویزو ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ کرائیں. دیکھیں اینجیوگرافی کا سب سے امپورٹنٹ
جو انڈیکیشن جسے ہم کہیں کہ کب کرانا چاہیے، ان میں ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو امیڈیٹلی ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو وہ فوری طور پہ ہسپتال میں پہنچے اور وہاں پر ہم اسے ارلی سب سے پہلے لے جا کر اینجیوگرافی میں دیکھتے ہیں کہ کون سی شریان بند ہے اور اسے کھولتے ہیں، جس کو ہم میجر ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام پیشنٹ جن کو چھوٹے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہوں یا وہ پیشنٹ جن کو تھوڑا سا چلنے پر انجائنا کی شکایت ہو رہی ہے، جن میں ہم نے آلریڈی میڈیکلی ان کو آپٹیمائز کر دیا ہے، تمام دوائیاں دے دی ہیں اور اس کے باوجود سمٹمس ہو رہے ہیں، تو یہاں پر یہ ٹیسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو نان انویزو ٹیسٹ کے تھرو پہلے اسکرین کرنا چاہیے، اور اگر وہ ٹیسٹ نان انویزو ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جن میں آپ کا اسٹریس ٹیسٹ کہلاتا ہے، ایکسرسائز والا ٹیسٹ، اگر وہ خراب آئے تو پھر اینجیوگرافی کی طرف جانا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد یوزلی یہ چھوٹا سا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ یا نارمل نیکسٹ ڈے یا اسی دن آپ باقی سارے کام کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اینجیوگرافی کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ 2 روٹ سے کیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ زیادہ تر سینٹرز میں، جیسے میرے سینٹر کے اندر میں 90% ریڈیل آرٹری یعنی ہاتھ سے کرتا ہوں، تو ہاتھ سے اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں احتیاط ایز سچ کوئی نہیں ہے۔ آپ 3 گھنٹے کے بعد، اگر آپ نے اسٹینٹ نہیں ڈالا ہے تو آپ 3 گھنٹے کے بعد انہیں صرف یہ دیکھ کر کے کہ ہاتھ سے کوئی بلیڈنگ وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، آپ انہیں ڈسچارج کر دیں، وہ گھر چلے جائیں۔ 24 گھنٹے اس ہاتھ سے کوئی سخت کام نہ کریں اور باقی اس کے بعد نارمل لائف گزاریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاتھ سے کرنے میں مریض کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اینجیوگرافی کے فوراً بعد وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور 2 گھنٹے میں گھر چلا جاتا ہے۔ جب آپ ٹانگ سے کرتے ہیں تو وہاں پر 6 گھنٹے کے لیے ٹانگ کو اسٹریٹ رکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر مریض گھر جاتا ہے۔ سیم ڈے اسے بھی ڈسچارج کر دیتے ہیں، اگر اسٹینڈ نہیں ڈالا ہے تو سیم ڈے ڈسچارج کر دیتے ہیں، اور احتیاط صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ زور نہ لگائیں۔ 24 گھنٹے کے بعد کوئی احتیاط نہیں ہے، سب چیزیں ویسے ہی نارمل ہو جاتی ہیں۔ اسٹینڈ اگر ڈالتے ہیں تو ہم 24 آورس اسپتال میں اسٹے کراتے ہیں اور اس کے بعد رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کال لیتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، زبیدہ ادیب نارتھ ناظم آباد سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا ایکسپلیشن ماشاءاللہ آپ دے رہے ہیں، اور شمیم کے معنی بھی اچھے ہیں۔ میرے خیال میں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو نسیم اور شمیم کہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، دوسری بات ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کا، دوپہر کا کھانا وزیروں کا، اور رات کا کھانا فقیروں کا، اس پر عمل بھی بے تحاشا اس طرح کیا جا رہا ہے کہ صبح کے ناشتے میں آملیٹ بھی ہے تلا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ڈبل روٹی کے اوپر ایک تہ مکھن کی لگی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ جیلی ہے، چلے وہ فروٹ ہے، اور اس کے علاوہ اتنا ہیوی ناشتہ میں نے اکثر تو ظاہر موٹاپا میں دیکھ رہی ہوں، بچوں میں بڑوں میں سب جگہ، چلے بھی نہیں جاتا، وہ چل بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کو سیویئر آرتھرائٹس ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ میں تو اپنے ناشتے میں سبزی اور پھلوں کا سلاد بھی لیتی ہوں، باہر بھی جب میں تھی میں نے دیکھا وہ زیادہ تر سبزیوں اور پھلوں کا سلاد استعمال کرتے ہیں، مکھن بہت ہی کم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ گھی میں اور تیل میں تلی ہوئی چیزیں بہت، سمپل کھانا، سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ، یہ میرا موٹو ہے۔ سب کو میرا بہت سلام، شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بہت بہترین کال دی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا میسج ہمارے تمام سننے والوں کے لیے دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہم جب اپنے ناشتے یا کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہم شاید یہ سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ آخری کھانا ہے ہمارا اور آخری ناشتہ ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ناشتہ ویسے ڈاکٹر صاحب ہم ہر کھانے پہ یہی سوچتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو ایسا ضرور ہے کہ ناشتہ آپ بہت ہیوی نہ کریں، لیکن ناشتہ بہتر ہونا چاہیے۔ لنچ آپ کا بہت ہی چھوٹا ہونا چاہیے جو سیلڈ اور فروٹس کے ساتھ، اور ڈنر آپ کا پراپر ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اپنے جب اعتدال سے باہر جائے گی تو وہ آپ کو نقصان دیتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمیں کھانا چاہیے اس طریقے سے کہ ہم لانگ ٹرم کھا سکیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے کھانے کا ایک کوٹا جو ہے نا وہ اس دنیا میں رکھا ہے اور ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اس کو 10 سال میں ختم کریں گے تو ہم 10 سال میں مر جائیں گے، اور 100 سال تک کھاتے رہیں گے تو 100 سال تک زندہ رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کھانے پر بالکل احتیاط کرنا چاہیے، اور یہ ضرور چاہیے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کھائیں اور ہیلدی فوڈ اسپیشلی بیک چیزیں زیادہ لیں اور فرائی چیزیں کم کریں۔ سو ٹرو۔ ایک کال لیتے ہیں پھر بریک لیتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ دیکھیں ہارٹ اٹیک جب اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کے
आर्टरीज में कोई ब्लैक जमा हो जाए या क्लॉट हो जाए, तो मैं अक्सर पानी में एलम यानी फिटकरी डाल करके उसको मिट्टी को सेटल करा के फिर पानी साफ करके पीती हूँ। तो काफी लोग कहते हैं कि इससे आर्टरीज जो है वो हार्डनिंग हो जाती है, सख्त हो जाती है और क्लॉट जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बता दीजिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे लोग कहते हैं आप फ्रेश फ्रूट लें और वेजिटेबल्स लें, उसमें इतने सारे टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो अगर हम वो लेना चाहें तो उसे कहते हैं कैंसर फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके बारे में बताइए। और तीसरा ये बताइए कि मैं एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकती हूँ, चल नहीं सकती हूँ, मेडिकल कंडीशन है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए, ये प्लीज। कि एक तो जो फ्रूट और सब्जी और फल इतने टॉक्सिक है उसको कैसे करें, एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो क्या मेडिकल कंडीशन की वजह से? अच्छा देखिए, आपके 3 सवालात थे। पहली बात तो ये है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ये जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है ना, इसको भूल जाइए, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आप उसको अच्छे तरीके से वॉश करके और उसको जिन फ्रूट्स को छिलके उतार के खाना है, उतार के खाएँ, जिन्हें छिलकों के साथ यूज़ करना होता है, उसे यूज़ करें। और ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि उससे कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट होंगे और वो कैंसर्स होते हैं। बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सैलेड की सूरत में आप लें। जूसेस से बेहतर ये होता है कि आप उसको लें ताकि फाइबर भी जाए। तो ऐसा कोई भी नहीं है, ये इसके ऊपर बिल्कुल अमल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं, कोई मसला नहीं है, इसके बहुत सारे दूसरे भी रास्ते हैं। आप अपने कमरे में बैठ के, अपने बेड पे बैठ के, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट आपको कराते हैं, आप हाथ और पैर की मूवमेंट करें और सहारा लेकर किसी चीज़ से थोड़ा सा अपने कमरे में ही वॉक करें। ज़रूरी नहीं है कि आप आधा घंटा वॉक करें, आप 5 मिनट से शुरू करें और जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के साथ बेहतर होती जाती है, आप उसको बढ़ा लें। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा किसी ऐसी जगह पर जाके करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और एक सवाल आपका ये था कि जो वाटर के पानी में आप फिटकरी डाल के यूज़ करती हैं। देखिए, सॉफ्ट वाटर के बारे में कोई कुछ कहा जाता था किसी ज़माने में कि इससे कार्डिक रिस्क होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो मेजर रिस्क मैंने आपको बताए बस वो हैं। बाकी ये है कि जो पानी आप इस्तेमाल कर रही हैं उसको यकीनन वॉश करके ही, साफ़ करके ही यूज़ करना है। और अगर आप साफ़ नहीं करेंगी तो हार्ट अटैक के से हट करके इतनी दूसरी बीमारियां आ जाएंगी कि जो आपको ज़्यादा परेशान करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, आप पानी को अपने हिसाब से क्लीन करके यूज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर शमी, अभी हम हार्ट अटैक की अलामात पे मैं चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा कॉमन मसला है। यूजुअली अंदर हमारे दिल में क्या हो रहा है ये हमें उस वक्त पता चलता है जब हमें कोई अटैक होता है या कोई साइलेंट, जैसे एक सवाल भी था कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है, तो मैं चाहूँगी कि इस पर थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा। शुक्रिया अंबर। देखें, साइलेंट हार्ट अटैक नॉर्मली उन लोगों में होता है जिनको डायबिटीज़ की शिकायत होती है ज़्यादातर, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिनको हम, जो शुगर की बीमारी है, जिसमें आपके जिस्म के वो ऑर्गन, वो हिस्से जो कि आपके पेन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सांस की शिकायत होती है, सांस फूल रही है या पसीने आ रहे हैं या एक्सरसाइज की इंटॉलरेंस हो रही है, और आप फॉर सम रीज़न जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि हार्ट अटैक हुआ है, ईसीजी में भी तब्दीली आ रही है और ब्लड की रिपोर्ट भी ख़राब होती है। तो साइलेंट का मतलब ये होता है कि सम टाइम आपको पता नहीं चलता, छोटे हार्ट अटैक्स हो जाते हैं और डायबिटीज़ वालों में ये ज़्यादा कॉमन है। और उसमें जब आप कोई टेस्ट कराते हैं, कभी स्क्रीन करते हैं अपने आप को, तो पता चलता है कि आपको साइलेंटली ऐसा कुछ हुआ हो। तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये मेरा मैसेज है अपने तमाम सुनने वालों के लिए, कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, आप स्मोकर हैं, आपको शुगर की शिकायत है, और अगर थोड़ा बहुत चलने के दौरान आपकी लाइफस्टाइल में ख़राबी आ रही है, एक्सरसाइज आप अच्छा नहीं कर पा रहे, ये चंद दिनों में हुआ है, ये 2 घंटे पहले हुआ है, सांस की तकलीफ हो रही है, घुटन का एहसास हो रहा है, या बैठे बैठे अचानक पसीने आना शुरू हो जाएं, तो आप करीबी अस्पताल में जाएं जहां पर ईसीजी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, और एटलीस्ट अपने आप को इवेलुएट कराएं। ये साइलेंट हार्ट अटैक के अलामात हैं और इसके लिए ये स्क्रीन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कहा था कि अगर हम हार्ट अटैक की थोड़ी सी अलामात भी हमें बता दें, तो ताकि मरीज़ को ये पता हो कि हमें हॉस्पिटल किस वक्त पे पहुंचना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम शायद उस अलामात को डिफरेंट ट्रीट करने की वजह से अमवात भी बहुत सारी देखी जाती हैं इसकी वजह से। देखें, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप आसानी से अंडरस्टैंड कर लें कि बीमारी के अंदर ना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, सबसे कॉमन चीज़ और सबसे ख़तरनाक चीज़। तो एक अच्छे फिजिशियन के लिए भी ज़रूरी है कि वो इन 2 चीज़ों को कंसंट्रेट करे, और एक अच्छे पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है।
تو کامن چیزوں کے اندر جیسے کسی شخص کو گیسٹرائٹس ہو رہا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں ایسیڈیٹی کا لفظ ہے، تیزابیت ہو رہی ہے، آپ کو سینے میں جلن ہو رہی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں لیٹنے میں کھانسی ہو رہی ہے، تو یہ کامن چیزیں وہ ہیں جس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ایکسکلوڈ کریں. اور ایکسکلوڈ چیزیں اس طرح سے ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ گیسٹرائٹس ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے وہ ہارٹ اٹیک اگر ہو رہا ہے تو فوری طور پہ اس کے علاج کی ضرورت ہے. تو اگر اس طرح کے کوئی سمٹمس ہو رہے ہیں اور آپ کی پری ٹیسٹ پروبیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کے رسک کے اندر آپ آ رہی ہیں، جس میں آپ کی عمر 60 سال ہے، آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ اسموکنگ کرتے ہیں، یا خواتین ہیں جو 60 سال سے اوپر ہیں، یا جن کو ڈائبٹیز ہے، جن کی فیملی ہسٹری اسٹرانگلی پازیٹیو ہے، تو اس طرح کی تمام علامات جس میں تیزابیت جیسی شکایت ہو رہی ہو، سینے میں درد ہو رہا ہو، ہاتھ میں پین آ رہا ہو، چلنے کے دوران ہلکا پھلکا پین آ رہا ہو، یا تھوڑا چلنے پر سانس پھول رہی ہے یا پسینے آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ ایسے موقع پر ہسپتال جائیے اور اپنے آپ کو ضرور ایویلویٹ کرائیے. یہ وہ سمٹمس ہیں جو سم ٹائم ہڈن ہوتے ہیں. نارملی دیکھیں ہر آدمی سمجھتا ہے ہارٹ اٹیک کا مطلب دل میں تکلیف ہو رہی ہے. آپ اس سے پوچھیں آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے تو دل میں درد ہی نہیں ہوا. تو صرف دل کا درد ہارٹ اٹیک نہیں ہے، ہارٹ اٹیک بہت سارے دوسرے طریقوں سے بھی پریزنٹ کر سکتا ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگوں کو جو ایک سوال سے میں جو سمجھ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا لائف اسٹائل نا بڑا ویسا ہوتا ہے کہ اسٹریسفل ہوتا ہے، یا سارا دن وہ بہت بزی رہتے ہیں، یا ملٹی ٹاسکر ہوتے ہیں، تو ان کو چیسٹ پین ہر وقت فیل ہوتی رہتی ہے. تو کیا یہ بھی ایک ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے، یا اسٹریس ریلیٹڈ ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے اس میں پرسن ٹو پرسن ویریشن ہے. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 3 مہینے سے نا مستقل درد رہتا ہے، تو یقیناً ہارٹ کا درد نہیں ہوگا، اٹیک تو نہیں ہوگا وہ، کیونکہ اگر اٹیک ہوتا تو 3 مہینے تک وہ درد اپنا لے کر نہیں چل رہا ہوتا. صحیح بات. ہاں یہ ضرور ہے کہ سم ٹائم ایگزرشن کے ساتھ لوگوں کو چیسٹ پین ہوتا ہے، تو اس کو ہم انجائنا کہتے ہیں، اس کو ایویلویشن کی ضرورت ہے، جس کے لیے سمپل سا ایکسرسائز کا ٹیسٹ آتا ہے. وہ آپ کسی فزیشین کو آ کے دکھا دیجیے، اپنے کارڈیولوجسٹ کو دکھا دیجیے، وہ آپ کا ایک اسٹریس ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیں گے، فزیکل اسٹریس، اور اس سے پتہ چل جائے گا. جہاں تک انزائٹی کا تعلق ہے، دیکھیں پاکستان میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے لوگ پیشنٹس ہمارے کلینکس پر آ رہے ہوتے ہیں نا، میں اپنے ریزیڈنٹ کو جب میرے پیشنٹس اپنی ہسٹری دے کر کے کمرے سے باہر جاتے ہیں تو میرے ساتھ جو میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ وٹ ڈو یو تھنک، تو ان کا جواب آتا ہے سر یہ تو مجھے لگتا ہے کہ صرف ڈپریشن ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن یہ وہ علامات ہیں جن کی وجہ سے بھی مریض ہسپتالوں میں آتے ہیں. وہ اکثر یہ کہتے ہیں ہمیں چیسٹ پین ہو رہا ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہیں، نہ تو یہ سمجھ کر کے کہ یہ ڈپریشن اور انزائٹی ہے انہیں چھوڑ دیا جائے، اور نہ یہ سمجھ کے کہ اس کو بڑا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور اس کی انجیوگرافی کر دی جائے. تو یہ دونوں چیزوں کے میں بیلنس ضروری ہے، اور یہی ایک اچھے فزیشین کی نشانی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس پیشنٹ کو ایویلویٹ کرتے تو ہیں. اس کنڈیشن ہمیں ایک اسٹریس ٹیسٹ کروا دینا چاہیے. ہاں اسٹریس ٹیسٹ کا فیصلہ آپ خود نہیں کریں گے، ایون جنرل فزیشین بھی نہیں کرتا ہے. آپ کو کارڈیولوجسٹ کو دکھانا چاہیے جو پریونشن یا پریونٹیو کارڈیولوجی کی کلینک رن کر رہے ہیں، اور وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ کے لیے اسٹریس ٹیسٹ امپورٹنٹ ہے. وہ اسٹریس ٹیسٹ کون سا والا امپورٹنٹ ہے، مختلف اسٹریس ٹیسٹ ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے لیے کوئی بھی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈپینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ انجیوگرافی جب آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی اسٹنٹ ڈال دیا، ٹھیک ہے، تو سوال میرا یہ ہے کہ کب انجیوپلاسٹی کی ضرورت پڑتی ہے اور کب بائی پاس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا. لوگوں کو یہ کافی سارے لوگ یہ سوال لے کر ہمارے پاس آتے ہیں. دیکھیں نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بڑا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور اس کی تینوں شریانوں میں پرابلم ہے، تو اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ جو مین شریان ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، آپ اس کو ایڈریس کریں اور اس کو ایٹ لیسٹ کھول دیں بلون کے ذریعے. اور کیونکہ تینوں شریان میں مسئلہ ہے اور وہ ایسے ہیں کہ جس میں آپ تینوں پہ اسٹینٹ ڈالنا ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ ایسے مریض کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی آپ کے مین جس میں پرابلم آ رہی ہے اس کو ہم بلون سے کھول رہے ہیں اور پھر آپ کو بائی پاس کی ضرورت ہے. دوسرا جہاں تک اس چیز کا تعلق کہ اگر مریضوں کی شریانیں تین بھی خراب ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ تینوں پہ اسٹینٹ ڈال سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ بائی پاس سے بچ سکتے ہیں. کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر 3 شریانوں میں بلاکیج ہے تو ہر حال میں بائی پاس کرانا ہے. ایسا نہیں ہے، اور وہ پھر آپ کا وہ کارڈیولوجسٹ جو اس چیز کا ٹرینڈ ہے آپ اس کو دکھائیں گے، وہ آپ کو بتا سکے گا کہ اس میں اسٹینٹ تینوں میں ڈالے جا سکتے ہیں. کئی دفعہ ایک شریان کی بلاکیج کے اوپر بھی بائی پاس کی ضرورت پڑتی ہے، اور کئی دفعہ 3 کی بلاکیج پر بھی آپ اسٹینٹ ڈال سکتے ہیں. تو یہ بالکل ضروری ہے کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا جواب پھر جب جس کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے وہ اپنی سی ڈی جو اینجیوگرافی کی ہوتی ہے وہ لا کر کے ہمیں یا کسی بھی کارڈیولوجسٹ کو دکھائے گا، تو وہ آپ کو ایگزیکٹ بتا سکے گا.
کے کیا؟ صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ فالج یا اسٹروک جسے ہم کہیں تو کیا یہ بھی کسی ہارٹ کے پرابلم کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو فالج کا اٹیک ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے؟ فالج کی بیماری دیکھیں، اب فالج کی بیماری بھی ایسے ہی ہو گئی ہے جس کے اندر آپ فوری طور پہ اگر آپ علاج کے لیے جائیں تو مریض بچ سکتا ہے. یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور اس کے لیے لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسٹروک کے جو رسک ہیں وہی رسک آلموسٹ تقریباً ہارٹ اٹیک والے مریضوں کے رسک ہیں. کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، اسموکنگ کرتے ہیں، شوگر کی شکایت ہے، ان تمام لوگوں کو اسٹروک بھی ہو سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں دونوں کا فرق صرف اتنا ہے کہ اگر دماغ کی شریان میں کلاٹ آ رہا ہے تو اسٹروک ہو گیا اور دل کی شریان میں کلاٹ آ رہا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا. دونوں کے لیے علاج کا طریقہ ہے کہ اگر بڑے ہارٹ اٹیک کے ساتھ آپ ہسپتال پہنچیں گے تو 90 منٹ کے اندر اندر آپ کو وہ شریان کھول دینی چاہیے جس سے ہارٹ بچ سکتا ہے. اسی طریقے سے اسٹروک کا مریض اگر ہسپتال پہنچ رہا ہے تو 3 گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ اس کی شریان کو کھول دیتے ہیں تو پیشنٹ اپنے فالج سے کمپلیٹلی ریورس بیک ہو سکتا ہے. تو اب ایسے سینٹرز بھی موجود ہیں جہاں پر اسٹروک کی انیشل علاج ہو رہا ہے، جس میں پٹیل ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر اسٹروک کے فوراً بعد پہنچے اور سی ٹی اسکین میں یہ آ جائے کہ اندر کوئی ہیمریج نہیں ہے، کلاٹ ہے، تو اس کا علاج فوری طور پہ انجیکشنز کے تھرو ہو سکتا ہے. اور انجیکشنز کے علاوہ جس طرح ہم اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں ویسے ہی دماغ کے اندر بھی آپ بلڈ کے کلاٹس کو ریٹریکٹ کر کے ریٹریکٹر کے تھرو نکال سکتے ہیں جس سے کمپلیٹلی فالج ریکور ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب پٹیل ہاسپٹل اس وقت تمام ہیلتھ کے جتنے دل کے جتنے بھی ٹریٹمنٹس ہیں اس وقت تمام موجود ہیں اس وقت پٹیل ہاسپٹل میں؟ جی بالکل موجود ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ دیکھیں پٹیل ہاسپٹل میں کارڈیالوجی کو ہم نے ری اسٹیبلش کی ساری چیزیں دوبارہ سے کی ہیں اور اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو آئی تھنک دنیا میں ہے ہی نہیں، پاکستان میں یہ کانسیپٹ زیادہ ہے کہ لوگ اسپیشلٹی ہاسپٹل کی طرف کانسنٹریٹ زیادہ کرتے ہیں. ریزن اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ جو جنرل ہاسپٹلس ہیں نا انہوں نے اپنی اسپیشلٹی کو اسٹیبلش ہی نہیں کیا تھا. تو اس انٹینشن سے ہم نے پٹیل ہاسپٹل کی اسپیشلٹی کو اسٹیبلش کیا ہے. وجہ اس کی صرف یہ ہوتی ہے کہ اب جو مریض آپ کے پاس آتا ہے اس کو صرف ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوتی ہے، اس کو کڈنی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اس کو دل کی شکایت بھی ہوتی ہے، اس کی ڈائبٹیز بھی انکنٹرول ہوتی ہے. تو جنرل سیٹ اپ میں یہ ساری فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں اور کارڈک تمام فیسلٹیز اگر وہاں پر موجود ہوں یا گیسٹرو انٹالوجی کے دوسرے کوئی بھی اسپیشلٹی کو آپ لے لیں، اگر وہ فیسلٹی بھی وہاں پر اچھی ہو تو مریض کو ایک ہی روف کے نیچے ساری ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے. ہمارے پاس اس وقت تقریباً ساری چیزیں ہو رہی ہیں.